बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 7 जनवरी है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के बाहर धरना, मुलाकात की गारंटी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई और तहरीक इंसाफ मंगल को क्या करेंगे अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर दोस्तों, कराची से एक खबर शामिल करेंगे प्रोग्राम में। मज़ार कायद पर आवाम की एक बड़ी तादाद पहुंची, ये मामला क्या है इसका भी हाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके साथ क्या ताल्लुक है। और सोहेल अफरीदी अब जा रहे हैं जी सिंध, वहां पर किस किस्म की मोबिलाइजेशन हो रही है ये भी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, यह स्टेटमेंट माजी में किसने दी और इसे इमरान खान के साथ किस तरह जोड़ा गया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर DJISPR को लेकर क्या इस वक्त रिएक्शन आ रहा है। और फिर कुछ दोस्तों ने आज लिखा कि शायद हम PTI के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं, लोग मुत्तहद हैं और किसी लेवल पर कोई तकसीम मौजूद नहीं है, इसका भी आपको जवाब देंगे। और पिछले 2 वर्षों में क्या कुछ होता रहा, कुछ हकाइक आपको भी दिखाएंगे कि ये कौन सी प्रॉक्सीज थी, कौन से रॉन्ग नंबर्स थे। अली मीन गंडापुर और एक पूरी एक लंबी लिस्ट है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये तकसीम की बात नहीं है, ये हकाइक हैं। अगर ये हकाइक किसी को पसंद नहीं आ रहे तो सरकार यही हिस्ट्री है, यही हकीकतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त मौजूद है, जिसका नुकसान किसको होता है, इमरान खान को, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान के नज़रिए को और ख़ास तौर पे उन बहनों को जो हर मंगल को अडयाला के बाहर बैठकर इस उम्मीद के साथ आती हैं कि शायद आज उनकी मुलाकात उनके भाई से करवा दी जाएगी। दोस्तों, एक तो है लीडरशिप का मामला, एक है पाकिस्तान की सबसे मकबूल शख्सियत और इमरान खान एक लीडर, कौम उसकी तरफ देख रही है। एक घर का भी मामला है, ये बहनें अपने भाई के लिए आती हैं, कोई सियासत करने नहीं आती। इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है, जाकर देखिएगा वेनेजुएला में क्या हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की जो सरकार है उसको किस किस्म की वार्निंग जारी की है और अगला नंबर किसका है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हर मंगल को बहनें इस उम्मीद के साथ अडयाला के बाहर जाती हैं कि शायद आज किसी को रहम आ जाए और उनकी मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाए। लेकिन हर मंगल को वाटर कैनन, पाकिस्तान की जो पुलिस है उसका सामना करना पड़ता है। इन बहनों को फस्तायत है, जबर है, पानी छोड़ दिया जाता है, वाटर कैनन के साथ इनको रोकने की कोशिश की जाती है, इनको गिराया जाता है, इनको घसीटा जाता है, इनको मारा जाता है, इनको धमकियां दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बहनें हर मंगल को अडयाला के बाहर इसलिए आती हैं कि शायद आज उनकी मुलाकात करवा दी जाए। आज 12-13 घंटे ये धरना जारी रहा। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास दोनों अलीमा खान की सपोर्ट के लिए वहाँ पर पहुँचे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान का पूरा प्लेटफॉर्म वहाँ पर मौजूद था और सपोर्ट बहनों के साथ इसलिए है क्योंकि वो इमरान खान से मिलना चाहती हैं। आज कुछ गारंटीज़ जो हैं वो दी गई हैं, इससे पहले भी कुछ गारंटीज़ दी गई थी। और अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने उज़्मा खान की जो मुलाकात हुई थी और उससे पहले वाला जो हफ्ता था जब इनको वापस भेज दिया गया था गारंटीज़ देकर, तो ये मुलाकात करवा दी गई थी। आज दोबारा ये गारंटीज़ दी गई हैं। कुछ पुलिस वाले अलीमा खान के पास आए, उन्होंने कहा कि मैडम आप वापस चली जाएँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी मुलाकात अगले हफ्ते करवा दी जाएगी, और उनको वहाँ से भेज दिया जाता है। अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई जो वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10,000 बंदे यहाँ पर इकट्ठे करने चाहिए और अगले मंगल को अगर ये मुलाकात नहीं करवाई जाती तो यकीनन हम दोबारा से अडयाला के बाहर आएंगे, इकट्ठे होंगे और यहाँ पर धरना दे दिया जाएगा। अब ये गारंटीज़ पुलिस वाले दे रहे थे, लेकिन किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से, ज़िम्मेदार शख्सियत की तरफ से गारंटीज़ नहीं दी गई। अलीमा खान ने फिर उसका जवाब दिया कि हम आपके कहने पर यहाँ से उठ रहे हैं कि इससे पहले ये वाटर कैनन इस्तेमाल करें और फिर हमें जाना पड़े, हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले मंगल को अगर हमारी ये मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम किसी सूरत भी यहाँ से नहीं उठेंगे। तो उसके बाद इस धरने को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, आज जो हाईलाइट्स थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुँचे, लेकिन ये जो नंबर्स थे 10,000 वाला, ये शायद पूरा नहीं हो सका। अब इसकी वजूहात क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि ये बहनें अपने भाई के लिए यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और इस मुलाकात के ज़रिए फिर आपकी एक मुलाकात का रास्ता भी बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो जानबूझकर
بہنوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی. آپ دیکھیں قیادت جو ہے غائب ہو جاتی ہے. بیرسٹر گوہر وہاں پر بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پہ اکٹھے نہیں ہوتے. منگل کو جب بھی ان کا نام اس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کا نام لسٹ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ اس لیے غائب ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس تحریک کا اور اس مزاحمت کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور نہ ہی وہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بیانیے کا بوجھ بہت بڑا ہے اور بیرسٹر گوہر کے کمزور کندھے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا, آپ کو کہیں دور دور تک کسی ویڈیو میں کیمرے ہر جگہ موجود تھے نا, سوشل میڈیا پر آپ کو ہر علاقے کی فوٹیج مل رہی تھی, کہیں پر آپ کو بیرسٹر گوہر نظر آئے؟ شام کو ایک خبر آتی ہے کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہاں نہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر نے ہمیشہ کچھ اور ایسی شخصیات ہیں جن کی ایک طرح سے پراکسی بن کر عمران خان کو دھوکہ دیا. تو بیرسٹر گوہر سر کہیں پہ موجود نہیں ہے. تو ایک ڈویژن موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب تک بہنوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, 8-10 لوگوں کا, کچھ کا KPK سے آ جانا, کچھ کا پنجاب سے آ جانا, کچھ ورکرز کا اکٹھے ہونا, پاکستان تحریک انصاف پوری آن بورڈ کیوں نہیں ہے, اس کا جواب یقیناً قیادت سے جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے. آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی اور پھر جو ایک ہماری ریگولر لسٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ تفریق پیدا کریں, میں اس کا بھی جواب دوں گا. علامہ راجہ ناصر یہ کہتے ہیں کہ گندے لوگ گندے کام ہی کریں گے. قرآن پاک پڑھنے والوں پہ یہ گندا پانی پھینک رہے ہیں. ان کی سوچ کام سب گندے ہیں, ان سے اچھے کام کی امید آپ نہیں کر سکتے. علیمہ خان نے یہ کہا کہ عمران خان نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ڈیتھ سیل میں ہیں, انہیں شدید قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. قید تنہائی شدید ٹارچر تصور ہوتا ہے. عمران خان کھوپرا کھاتے ہیں جب کبھی, یعنی وہ جو گری ہوتی ہے ڈرائی گری, کوکونٹ جسے آپ کہتے ہیں, جب کبھی ملاقات ہو تو ہمیں بھی دیتے ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ دیسی مرغا کھاتے ہیں, وہ بھی ان کا مشقتی انہیں بنا کر دیتا ہے. ہم عمران خان کو آج تک ایک کھجور تک نہیں دے سکے اور یہ لوگ بھوکے ہیں. ان کی سوچ مرغے کے گوشت پر اڑی ہوئی ہے. ہم عمران خان کو گھر کا کھانا کیوں نہیں بھیجتے؟ اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جو علیمہ خان نے جس کا ذکر کیا کہ اگر گھر سے کھانا جائے گا اور خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہنا ہے جی کہ یہ کھانا تو گھر سے آیا تھا, ہم نے بنا کر نہیں دیا. تو اس تناظر میں بھی یہ کھانا گھر کا یا گھر کی کوئی چیز ان کو نہیں دی جاتی, سب کچھ جیل انتظامیہ ان کو مہیا کرتی ہے. اور دوستوں جو اس میں سب سے اہم نقطہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز باہر سے اندر جاتی ہے نا تو بہت ساری سیکیورٹی لیئرز ہیں جس سے اسے گزرنا پڑتا ہے. ایک پروسیس ہے, شخصیات جو ہیں ان کی بار بار تلاشی لی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیگ بھیجا گیا اس کو بھی بار بار چیک کیا جاتا ہے, کاغذات کو چیک کیا جاتا ہے, آپ کے کوٹ کو, آپ کے کپڑوں کو, ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے. ایون کہ جوتوں کو بھی چیک کیا جاتا ہے. جرابیں اتروا کر دیکھی جاتی ہیں کہ کہیں اس جراب کے اندر تو کچھ ایسا نہیں. اور پھر جہاں پہ عمران خان کو بٹھایا جاتا ہے وہاں پر بھی کیمرے لگے ہیں, کچھ لوگ آس پاس کھڑے ہیں کہ کوئی چیز عمران خان کو نہ دے دی جائے. تو یہ سیکیورٹی کی بہت ساری لیئرز ہیں اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پاکستان کی سر تاریخ ہی ایسی ہے جہاں پہ بھٹو خاندان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو عدالتوں کے ذریعے یا پھر دہشت گردی کے ذریعے راستے سے ہٹایا گیا اور آج تک وہ مقدمات ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. ایک عدالتی قتل ہوا اور دوسرا دہشت گردی کے ذریعے بے نظیر کو راستے سے ہٹا دیا گیا, اس کی آج تک انکوائری نہیں ہو سکی. تو پاکستان کی تاریخ میں سر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جس پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور FIR تک نہیں کاٹی جاتی اس کی مرضی کے مطابق, جس کا وہ بار بار کہتا رہا. تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا بہنیں اس تناظر میں یہ کھانا اندر نہیں بھیجتی کیونکہ کئی ہاتھوں نے اس کو چیک کرنا ہے. این ممکن ہے کہ کھانے والی چیزیں کچھ بھی آپ اس میں ملا دیں اور کہیں گے کھانا تو باہر سے آیا تھا, بہنوں نے بھیجا تھا, اور پھر آپ کس کو اس کے اوپر ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ پھر اتنا آسان نہیں ہوگا اور آپ کی سیکیورٹی بھی آپ کی, بندے بھی آپ کے, انکوائری بھی آپ کی, اور پھر نتیجہ بھی آپ کا ہی نکلنا ہے. دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ دے رہا ہوں, میری اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم شخصیت سے بات ہوئی اور ایک ریٹائرڈ شخصیت, ان سے میں نے یہ تمام سوالات کیے کہ عمران خان کو یہ جو کتابیں ہیں وہ لیٹ کیوں دی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے اخبارات عمران خان کے سامنے رکھے گئے, کچھ خبریں ماضی میں رپورٹ ہوتی رہی ہیں جو ڈمی اخبارات تھے جس میں عمران خان کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ باہر حالات بدل گئے اور آپ کی پارٹی ٹوٹ گئی ہے, اور وہ ڈمی اخبارات تھے. اس تناظر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کتابیں عمران خان کو کیوں نہیں دی جاتی اور کیوں روک لی جاتی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اگر کتاب زیادہ موٹی ہے نا, اس کے صفحے اگر 500 یا 700 صفحے ہیں تو پھر 700 صفحے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی ایسا پیغام تو نہیں ہے, کسی صفحے پہ آپ نے کچھ لکھ دیا, یا پھر کوئی ایسی پرنٹنگ
جس کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ویسی ہی پرنٹنگ جیسی صفوں کی پرنٹنگ ہے آپ نے کر کے اس میں ایک پیج کا ایڈیشن کیا اور عمران خان کو آپ پیغام کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہر زاویے سے اس کو چیک کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کتابوں کا سینٹر آئیڈیا کیا ہے، کس موضوع پہ وہ کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا رائٹر کون ہے، وہ کتاب کہاں سے حاصل کی گئی. تو یہ پوری ایک تحقیق کرنے کے بعد وہ کتابیں عمران خان کے حوالے کی جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اذیت دینا مقصد ہے. اگر آپ قید تنہائی میں ایک بند کمرے میں آپ کو رکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے وقت گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ ایک بند کمرے میں ہو، آپ کو ہی نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے باہر، اور آپ اپنا ٹائم کیسے پاس کریں. کتاب کا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹی وی آپ نے بند کر دیا، لٹریچر کا ایکسیس آپ تک نہیں. حالانکہ جیل کے اندر کتابیں دینا رکھنا یہ آپ کے بنیادی حقوق میں شامل ہے، لیکن عمران خان کو ان تمام حقوق سے آپ نے جو ہے محروم کیا. امینہ خان افریدی بھی وہاں پر موجود تھے. میں آپ کو ان کی بھی کچھ گفتگو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، چونکہ وہ کے پی کے کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایک نیا وہاں پہ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ پنجاب سے کتنے تھے، کے پی کے سے کتنے تھے، پنڈی سے کتنے آئے، کراچی سے کتنے آئے، اور لوگ نا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں آج کچھ فیملیز کو بھی دیکھ رہا تھا، پاک پتن سے ایک فیملی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، تو لوگوں نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. مینا خان افریدی کی گفتگو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کوئی ڈنڈے نہیں لے کر آئے، قرآن خوانی کر رہے ہیں، لیکن یہ فسطائی سے باز نہیں آئے. ان کی اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی اور وہاں کوئی دنیاوی طاقت کام نہیں آئے گی. آج انہوں نے اسلامی اقدار کو بھی پاؤں تلے رون دیا. سورہ یاسین لوگ پڑھ رہے تھے، جب ان پر گندا پانی چھوڑا گیا، عورتیں بچے بیٹھے تھے، انہیں شرم نہیں آتی. ہم سے تو دشمنی لے لی تھی، آج انہوں نے اللہ سے بھی دشمنی لے لی ہے. کراچی والوں، حیدرآباد والوں، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو عمران خان نے میس موبلائزیشن کا حکم دیا. ہم 9 اور 10 کو کراچی حیدرآباد آ رہے ہیں، سب نکل آؤ. 11 جنوری بروز اتوار 4:30 بجے پورا کراچی مزار قائد پر آئے گا. اگر عمران خان کی جدوجہد سے، عمران خان سے پیار ہے تو مزار قائد پر نکل آؤ، آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کرنی چاہیے. ہر اس اپرچونٹی کو آپ اویل کریں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. آج میں سلمانہ کرمراجہ صاحب کی ایک گفتگو سن رہا تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ کسی نے احسان نہیں کیا ہمیں، یہ ان کا ہمارا آئینی حق ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک صوبہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو جاری نہیں کرنی چاہیے. آپ اگر کہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، ہمارا آئینی حق ہے، سر یہاں پر تو بہت سارے آئینی حق عمران خان کے بھی ہیں، لیکن ریاست وہ حقوق جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ کو دھرنے دینے پڑتے ہیں. اس میں بھی ایک ڈویژن نظر آتی ہے. تو سہیل افریدی کے اس کراچی کے ٹور کو مشکل مت بنائیں. یقین پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، بینگ جنرل سیکرٹری، آپ جب بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آج ایک بہن نے لکھا ہوا تھا کہ آپ تحریک انصاف میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں، تو ذرا آپ تحریک انصاف کے اندر اٹھا کر ان پیغامات کو دیکھیں، ان اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تفریق کون پیدا کر رہا ہے. آپ کو صرف ایک گھر کی طرف دیکھنا ہے، اور وہ ہے علیمہ خان کا، نورین نیازی کا، عظمیٰ خان کا، کہ یہاں سے بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. باقی لوگ تو رپورٹ کر رہے ہیں نا، ہم اپنا تجزیہ، کوئی خبر آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. آپ ان بہنوں کے ساتھ دیکھیں کیا سلوک کیا جا رہا ہے. بہنیں کہتی ہیں، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے ریکارڈ کے اوپر چکری میں، اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بہنوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آئے یا نہ آئے، ہم اپنے بھائی کے لیے آئیں گے. کبھی کسی نے یہ تصور کیا، یہ سوچ کے دیکھا ہے کہ یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں ہے. ان کا بھائی، اکلوتا بھائی جیل میں ہے، وہ اپنی بھائی کی زندگی، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی لوگ جو ہیں اس کو ایک طرح سے پولیٹیسائز کرتے ہیں. گوہر نے کتنا اس کو پولیٹیسائز کیا کہ یہاں پر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں پوری تحریک جو اس وقت آپ کی چل رہی تھی پچھلے 2-2.5 برس سے، وہ اب ایک ملاقات پہ آ کے رک گئی ہے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے؟ سہیل افریدی موبلائزیشن کر رہے ہیں اور بار بار ہم ان کی بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مشکل حالات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف میں جتنا ظلم ہوا، بات ہم نے کی اور ہمیشہ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی ڈویژن ہم کریٹ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ڈویژن ہم کریٹ کر رہے ہیں. آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کتنی لیئرز ہیں. یہ شہریار افریدی، یہ باقی لوگ، علی محمد خان، آپ نے کتنی دفعہ علی محمد خان کو اڈیالہ کے باہر دیکھا. یہ جو عمران خان صرف جو بھائی ہے وہ علیمہ خان کا تو نہیں، آپ کی پارٹی کا، اس پارٹی کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے آپ کو ووٹ بینک ملا. آپ نے کتنی دفعہ شیر افضل مروت کو دیکھا. شیر افضل مروت کو تو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ پارٹی کے خلاف، بہنوں کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف جو بیانات دے. پارٹی کے اندر لیئرز موجود ہیں. علی محمد خان کے علاوہ باقی آپ پوری لیڈرشپ کو اٹھا کر دیکھ لیں. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے،
آج وہ کہاں ہیں؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو یہ پارٹی کے اندر سر تقسیم موجود ہے اور یہ تقسیم رہے گی. ہر پارٹی کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کچھ زیادہ ہی تقسیم ہے. اور یہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ آپ کا مقابلہ آپ کی اپنی جماعت سے ہے، آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. اور یہ باتیں ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں. مینا خان افریدی سر، ایک میس موبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے. جنید اکبر صاحب سے ایک سوال ایک بچے نے کیا. بچے نے کہا کہ آپ کب عمران خان کی رہائی کے لیے کال دیں گے؟ جنید اکبر کا اس پہ جواب تھا جی کہ بیٹا یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہمیں حکم دیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے. میں صوبائی صدر ہوں، قیادت کال دے گی. دیکھیں یہ حکم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جنید بھائی کہ یہ سلمان اکرم راجہ آپ کو کال دیں گے تو پھر آپ بھول جائیں. یہ کال جیل سے آنی ہے. سہیل افریدی اس کو لیڈ کرے گا. باقی لوگوں کی جو حیثیت ہے، میں لفظ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اوقات عمران خان کو معلوم ہو چکی ہے. اعظم سواتی صاحب جب گئے نا جیل میں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں آپ کے لیے بات کرتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ سواتی تمہیں نہیں پتا ان کا، تم نہیں کر سکتے. انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ میں بات کرتا ہوں. تو خان صاحب نے پھر تنگ آ کر کہا کہ اچھا جاؤ جا کر بات کرو. اس بات کو بھی سر کئی مہینے گزر گئے نا. کہاں ہے اعظم سواتی صاحب؟ چونکہ یہ صرف ایک ٹرک کی بتی ہے. عمران خان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. عمران خان کے وقت کے ساتھ ساتھ اس قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے اور ٹائم بائی کیا جا رہا ہے. ان کو جتنا وقت ملے گا یہ اتنا مضبوط ہوتے جائیں گے. جو آپ کا کام کرنے والا تھا الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینا، وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں دیا. آپ کا کام تھا کہ کمشنر راولپنڈی نے جس دن اعلان کیا تھا نا کہ اس ملک میں ظلم ہوا اور ہم اس ظلم کرنے والوں میں شامل ہیں اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا، مینڈیٹ چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں آ کر لڑنا چاہیے تھا. کوئی کیس نہ بنتا، کوئی اس 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم نہ ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. اگر اس وقت رجسٹرنس بنتے، آپ ایک مزاحمت کی علامت بن جاتے. اس وقت لوگوں کو صرف یہی سوچ جو ہے وہ ستائی جا رہی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے گا، کمیٹیوں کے اوپر راج کون کرے گا، تحریک کو کون چلائے گا. عمران خان تو جیل میں ہے، پیچھے چودھری کون بنے گا. اس وقت کسی کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں اس وقت متحد ہو کر ایک تحریک شروع کرنی چاہیے. مینڈیٹ چوری ہو گیا. آپ کو اگر اس وقت آپ تحریک شروع کر لیتے تو نہ سر یہ 26ویں 27ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ریٹائرڈ ججز لگائے گئے یہ بھی نہیں لگنے تھے. اور آپ کو یقیناً طاقتوں کو میز پر بٹھا کر پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت لوگوں کو تھا کہ چلو عمران خان تو اندر گیا نا، لہٰذا چلو چودھری بنتے ہیں اور بیڑا غرق کرتے ہیں اس جماعت کا. اور پھر لوگوں نے بیڑا غرق کیا. اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فیض حمید کس کی وراثت ہے اور کس کو وراثت میں ملا، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے اپنا موقف بار بار اپنے بیانات کی شکل میں مختلف پروگرامز میں یہ دیتی رہی ہے. آج دوبارہ یہ بحث چھڑ گئی اس وقت جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ عمران خان انہیں استعمال کرتے رہے. یہ بھی کہا گیا. ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر محمد مالک صاحب کے شفیع جان اور بیرسٹر عقیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ سوال اٹھایا گیا اور وہ محمد مالک بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں کہ یہ ٹی ایل پی والے جو ہیں تحریک طالبان پاکستان والے دہشت گرد ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت سارے گروپس ایسے ہیں، بہت سارے گروپس ایسے ہیں. میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو پاکستان کا نام استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اگر اس ملک کے اندر ان کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں 30 برس کی 40 برس کی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے سابق جرنیل جنہوں نے اس ملک کے اوپر 10-10 سال حکومت کی، کس طرح سے ان کو مجاہدین بنایا گیا. پاکستان کی جمہوری حکومتوں کے اندر جو الیکٹڈ آپ کے سربراہان تھے ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. آپ کو بے نظیر کی سٹیٹمنٹس ملیں گی کہ کس طرح سے وہ طالبان بنے، اس سے پہلے وہ مجاہدین تھے اور اس میں پاکستان کے پالیسیز کا کیا ہاتھ رہا. تو ان کو اس مقام تک پہنچانے میں آپ نے جو باڑ لگائی ہوئی ہے اس باڑ کا کھولنا اور اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا، آپ کی پالیسیز کا بہت سارا اس میں عمل دخل ہے. آج 2026 کی اگر آپ فارن پالیسی کو یا اپنے پالیسی کے حوالے سے آپ کو کنسرن ہے تو آپ کو ماضی کی غلطیوں کو پہلے صحیح کرنا پڑے گا. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی غلطی تھی. 11 برس 10 برس کی جو حکومتیں پرویز مشرف کی تھی اس وقت آپ کس کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. 9/11 ہوا اس وقت آپ کی کیا پالیسی تھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کے اندر مجاہدین آپ نے سوویت یونین کے خلاف جن لوگوں کو استعمال کیا وہ لوگ کون تھے. اور جب سوویت یونین یہاں سے چلا گیا اور ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا پھر وہ ہتھیار جو ان کو دیے گئے وہ ہتھیار کس کے خلاف استعمال کریں گے. تو آپ نے ایک ایسا جن
کریٹ کر دیا، ایک بنا دیا کہ اب وہ جن بوتل میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ کی پالیسیز کا اس میں بہت عمل دخل ہے، ان پالیسیز کا جنہیں بند کمروں میں بنایا جاتا ہے اور پھر پوری قوم اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ سیاسی جماعتیں اگر آپ کے ساتھ آج ایک پیج پر نہیں ہیں تو آپ نے ان کو ایک پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے۔ کل کو جب یہ دور گزرے گا، یہ وقت ختم ہوگا جو اس وقت پاکستان کی عوام جس کا سامنا کر رہی ہے، تو کوئی اور حکومت آئے گی، کوئی اور شخص ہوگا اور وہ یہی کہے گا کہ 2026 میں جو کچھ کہا گیا وہ غلط تھا اور ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو پھر کس چیز کی گارنٹی ہے؟ تو آپ کی پالیسیز کا اصل مسئلہ ہے، اس میں کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ 2000 کے اندر جو کچھ ہوا اس وقت کس کی پالیسی تھی، ضیاء کے ٹائم پہ کس کی پالیسی تھی؟ تو آپ کو شروع سے پھر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک حکومت کی بات کریں اور کہیں کہ جناب یہ فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ یہ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور خواجہ آصف صاحب کی گواہی بھی آ گئی۔ جب آپ فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں تو پھر جنرل باجوہ کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ جنرل باجوہ کے بارے میں یہ باتیں کیوں نہیں کہی جاتی جو خواجہ آصف صاحب ٹی وی پر یا ٹی وی ٹکٹس کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ فیض اور باجوہ نے باقاعدہ نقشے بنا کر دکھائے کہ طالبان واپس آ گئے ہیں۔ اب اس سے بڑی کوئی سٹیٹمنٹ ہوگی کہ آپ کے ملک کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا ان کو واپس لانے میں تو جنرل باجوہ کا بھی ہاتھ تھا، اور اگر آج آپ عمران خان یا اس کی جماعت پر یا جنرل فیض کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو جنرل باجوہ کی بات بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگ جنرل باجوہ کی بات نہیں کرنا چاہتے فار دی آبویس ریزنز، اور اگر ایک بندے کا احتساب ہوگا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ادارہ کبھی نہیں جائے گا۔ شفیع جان یہ کہتے ہیں کہ ادارے کا سربراہ ہمیں وراثت میں ملا تھا، اپنا ادارہ ٹھیک کریں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ ادارہ بہت ڈسپلنڈ ہے، اگر ایسا ہے تو آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ NFC میں ہم سے وعدہ ہوا کہ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، 1% دیا جائے گا جسے 3% تک بڑھایا جائے گا، اور CTD اور پولیس کے لیے بھی فنڈنگ کی جائے گی۔ ہمیں CTD اور پولیس کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ ابھی سہیل افریدی صاحب نے 31 ارب کا پیکج دیا، 17 ارب CTD کے لیے اور 4 ارب اسپیشل برانچ کے لیے۔ اب ہم بلڈ کر رہے ہیں، ہم ضلع میں CTD کا آفس ایک بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک دن میں یہ معاملات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ یہ صرف ایک حکومت یا ایک ٹینیور یا ایک رجیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی پالیسیز کا فار ڈیکیڈز یہ معاملہ رہا۔ آپ ان کی تاریخ کو بدل نہیں سکتے، ایک آپریشن کبھی بھی اس تاریخ کو نہیں بدلے گا۔ یہ کئی آپ کو مزید آپریشن کرنے پڑیں گا۔ آج ہمیں جو نمبرز ہیں وہ دیے جاتے ہیں کہ کئی ہزار نمبرز ہیں آپریشنز کے حوالے سے، یہ نمبرز مزید بڑھیں گے اور یہ بڑھتے رہیں گے کیونکہ آپ کی پالیسیز ہر دور میں بدل جاتی ہے۔ اور اسے ایک جماعت کے ساتھ جوڑنا، ایک لیڈر کے ساتھ جوڑنا، میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی کیا شخصیت، ان کی جماعت، پوری جو سیاست ہے کیا ان کے گرد نہیں گھومتی؟ آج بھٹو خاندان میں کیا جو سیاست ہے وہ کیا کچھ شخصیات کے ارد گرد نہیں گھوم رہی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے ارد گرد ایک پوری سیاست گھوم رہی ہے، سر ہمارا تو پولیٹیکل سٹرکچر ہی ایسا ہے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر شخصیات کی ہی سیاست ہے۔ جمہوریت بطور ایک انسٹیٹیوشن کبھی پنپ ہی نہیں سکی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح ہم نے برطانیہ میں دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کے اوپر عدم اعتماد آیا تو اس کی جماعت کی حکومت نہیں گئی، اسی جماعت میں سے لوگوں نے اس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا اور پھر اسی جماعت میں سے 3-4 وزیر اعظم آپ کو ایک ٹینیور میں ملتے ہیں۔ تو جمہوریت کو بطور انسٹیٹیوشن بنانے میں بہت وقت لگے گا کیونکہ ہم اس راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے، اور پھر جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے وہ بھی کبھی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی، وہ صرف شخصیات کے گرد گھومتی ہیں کیونکہ ہمارا جو سوشل ہمارا سٹرکچر ہے وہ اسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ آج DGISPR کی پریس کانفرنس کے اوپر جو ایک ریئیکشن دیا گیا ہے وہ اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، اور پھر خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے، مارکہ حق کے بعد ہمیں اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ 6 ماہ بعد IMF کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ مجھے خواجہ آصف کی بات کے اوپر کوئی یقین اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ارسطو صاحب ہیں، پروفیسر احسن اقبال صاحب، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ 2020 تک ہمیں ٹائم مل جائے اور پھر 25 مل جائے، پھر 25 کا 35 ہو گیا، تو دیکھنا ہی ہوگا کہ 6 ماہ کے بعد کیا واقعی ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ آنے والے 6 ماہ ہمیں اس بات کا جواب دیں گے۔ دوستو سینیٹر پیر نور الحق قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ طالبان واپسی کا معاملہ 2 بار آیا، میں نے مراد سعید نے اور میں نے مخالفت کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کہا کہ ملک کے مفاد میں کہا گیا کہ ان کے نقصانات پورے کیے جائیں۔ PTI دور میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، ہماری حکومت جانے کے بعد 35 سے 40 ہزار افراد آ گئے۔ دیکھیں یہ بلیم گیم ہے، لیکن اس سے آگے کا راستہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، قیادت کو بٹھائیں
سیاست تو سر ہو رہی ہے، وہ اپنے لیڈر کے لیے، عمران خان کے لیے، اس وقت جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول لیڈر ہے اس کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے نا، تو اس پہ تو کم از کم آپ بیٹھ کر بات کریں کہ اس معاملے کو کیسے آگے لے جایا جائے گا۔ پریس کانفرنس آپ کریں گے، ادھر سے جواب اب آ گیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایک جو بات آپ نے کہی کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو جو تھی وہ شہریار افریدی نے کہی تھی ایک پروگرام کے اندر، وسیم بادامی کا شاید وہ پروگرام تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ میرے اس پلیٹ فارم پہ بھی سہیل افریدی نے ایک پروگرام، شہریار افریدی نے ایک پروگرام کے اندر یہ بات دہرائی تھی، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو یہ جملہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا۔ پارلیمان کے فلور کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، لیکن اسے عمران خان سے منسوب کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے۔ لوگ جب آپ اس قسم کی پریس کانفرنس کریں گے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیں گے تو سر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو 2026 ہے اور جو میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا، وہاں پہ لوگ نا پرانی چیزیں نکال کر سامنے رکھتے ہیں، کچھ نہ بھی کہیں نا، صرف اس ویڈیو کو لگا دیا جائے جس میں شہریار افریدی یہ بات کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کا جواب جو ہے مل جائے گا۔ اور دوستوں آپ کو میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ریئیکشن ہے ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ ریئیکشن آنا تھا۔ ایک تو جی دکھ کا اظہار کیا گیا، اور تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے، تحریک انصاف بطور جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ایک آئینی جمہوری ریاست میں عسکری ترجمان کی جانب سے منتخب صوبائی حکومت ایک بڑی سیاسی جماعت اور اس کی قیادت کو براہ راست سیاسی تنقید، تنزیہ جملوں اور الزامات کا نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک ہے۔ پریس کانفرنس میں تاثر دیا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو قوم کا باپ قرار دیا، جو حقائق کے برعکس ہے۔ اس طرح کی بات عمران خان نے کبھی نہیں کی اور پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کرتی ہے۔ اچھا، انہوں نے نا پھر کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ مناسب ہی نہیں تھا کہ آپ آئے اور اب آپ کے اوپر تنقید ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید کوئی نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ پریس کانفرنس آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں سارا محور و مرکز پاکستان تحریک انصاف۔ اگر آپ کے کہیں پر اختلافات ہیں تو آپ تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا، وہ اس ملک میں 4 کروڑ عوام کے پی کے کی جو سرکار ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ بلائیں، جا کر بیٹھیں، خود چلے جائیں، ان کو بلا لیں، اور پاکستان کے لیے سر کوئی ایک ایسی شخصیت ہوگی جو نہ بیٹھنا چاہے، لیکن اس پوری لڑائی میں نا عام بندہ، عام ورکر، عام پاکستانی، عام جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ سر پس رہے ہیں، اور آپ کی لڑائی کے اندر نا وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اب جمہوریت کی بات ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں جمہوریت نہیں، یہ تو خود ڈکٹیٹر ہے۔ عام پاکستان سے پسا ہوا ہے، تو اس قوم کو آزاد کریں اس کشمکش سے اور پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ خیبر پختونخوا میں کسی ممکنہ ملٹری آپریشن کی مخالفت کو دہشت گردوں کی حمایت کے مترادف قرار دینا بھی زمینی حقائق کے منافی ہے۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 12 نومبر 2025 کو صوبائی حکومت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں صوبے کی بڑی سیاسی جماعتیں، چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے، قبائلی مشیران، علماء اور وکلاء، سول سوسائٹی اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ کوئی بتائے جا کر کہ نون لیگ موجود تھی، پیپلز پارٹی موجود تھی، باقی تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر موجود تھی، اور یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں تھا۔ آپ نے اے این پی کی قربانیاں بہت ساری اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ احمد ولی کی اور ان کے بڑوں کی گفتگو کو سنیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے، ملٹرائزیشن کے بارے میں ان کی کیا موقف ہے، اور یہ صرف قربانیاں کسی ایک جماعت نے نہیں دی، تمام جماعتوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے قربانیاں دی، اے این پی نے قربانیاں دی، نون لیگ نے قربانیاں دی، اور ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ فضل الرحمان صاحب کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، اور جس میں وہ بال بچ گئے۔ تو یہ کہنا ہے کہ کس کی قربانیاں زیادہ ہیں، تو پھر لوگ نا سب کی قربانیوں کو گنیں گے، تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ سر آج کی تاریخ میں اگر آپ ان کی لڑائی اٹھا کر دیکھیں نا، خان صاحب کے کیسز، عمران خان کو اندر رکھنا، یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور پس کون رہا ہے؟ پاکستانی، پاکستان سر، عام پاکستانی، وہ ان کی لڑائی میں جو ہے وہ پس رہا ہے۔ جمہوریت کا احترام کریں، فیصلے عوام اگر کرے گی نا تو وہی صحیح فیصلے ہوں گے۔ یا تو ڈکٹیٹرشپ کا اعلان کر دیا جائے نا، اعلان کر دیں کہ آج کے بعد ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، کوئی سوال بھی نہیں کرے گا، سوال کرنے پر پابندی لگا دیں، وہ سوال ہوگا بھی نہیں۔ لیکن جب آپ اپنا پولیٹیکل فیس بنانے کی کوشش کریں گے اور اسے کہیں گے کہ یہی صحیح ہے، تو اس میں پھر ضرور آپ پہ تنقید جو ہے وہ ہوگی۔ تحریک انصاف کا جس کے اوپر ایک رد عمل، اور پھر سہیل افریدی صاحب کی کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سہیل افریدی صاحب کے اوپر بھی کچھ جو ہے وہ تنقید کی گئی۔ ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے پاکستان کے ایک مقبول سیاسی قائد اور سابق وزیر اعظم کے بارے میں سیاسی نوعیت اور حقائق کے برعکس بیانات دیے گئے۔
یہ حقائق کے منافی ہے. کسی بھی ممکنہ ملٹری آپریشن کی مخالفت سے پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے. باقی جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی. ریاست دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے زمینی حقائق، منتخب نمائندوں، مقامی آبادی اور صوبائی حکومت کے اعتماد کو لیے بغیر یہ کیے جاتے ہیں. متعدد اضلاع میں عوام عدم تحفظ، معاشی جمود اور نقل مکانی کے خدشات کے پیش نظر یہ تمام باتیں ہم کر رہے ہیں. اور 22 بڑے ملٹری آپریشنز اور تقریباً 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے. اس کے باوجود دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا. بے پناہ وسائل کے استعمال کے باوجود مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے. عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کو یہ اعتماد کیسے دلایا جائے؟ تقریباً 80,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی. اس کے عوام اور ان کی جمہوری مینڈیٹ کو دہشت گردی سے جوڑنا نہایت افسوسناک ہے. دیکھیں یہ جو اس میں منشیات کی بات ہو رہی ہے اور باقی دہشت گردوں کے ساتھ ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ایک باقاعدہ گٹھ جوڑ ہے. میرا خیال ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو معاملے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے ضرور جو ہے اس پہلا قدم بڑھانا چاہیے. اور کنفرنٹیشن میرا خیال ہے دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے سر ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت گزر جائے گا، 2026 چلا جائے گا، 2030 آئے گا، 2035 آئے گا. جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا تو ہم اس وقت جس طرح آج ہم جنرل فیض کی غلطیوں کو گنوا رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی کسی نہ کسی کی غلطی کو اسی طرح پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہوگا. تو پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایک اور دہائی گزر جائے گی اور نقصان پاکستان کا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.